सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मसीही इमलाक पर हमलों और जलाओ घिराव के वाक़ये ने सर शर्म से झुका दिए हैं। FIRs के मुताबिक एक शख्स ने स्पीकर पर ऐलान करके लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद सैकड़ों अफराद का हुजूम मसीही आबादी पर हमलावर हो गया। उनके सामान को फेंक कर आग लगा दी गई, चर्च को नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, दुनिया इन दिनों इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की लपेट में दिखाई देती है और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी इस तरह का वाक़या देखने में आया। अच्छा, मगरिब में तो हम देखते हैं कि आए दिन इस्लाम को जानबूझकर हदफ तनकीद बनाते हुए ऐसा अमल इख्तियार किया जाता है जिससे शदीद रद्द अमल जन्म ले। ये नफ़रत का एक ऐसा दायरा कह लें जिसमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात से अज़रल मखलूक़ात का सफ़र बड़ी तेज़ी से तय करता है। और यही वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब पर अमल करने वाले एक शहर, कौम और इलाके के अमन पसंद लोगों में खलीज पैदा करने का सबब बनते हैं। मुल्क का हर शहरी जड़ावाला वाक़ये पर अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अक़लियतों को निशाना बनाने की मज़म्मत की है, ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का यकीन भी दिलाया है। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने तमाम नुकसानात पूरे करने और मुतासरा इमारतों को असली हालत में लाने का वादा भी किया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी हम बड़े भाई के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। क्या कहना था उनका, जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने ताहिर अशरफी को। और नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जड़ावाला वाक़ये की मज़म्मत की है, इसको काबिल अफसोस करार दिया है और उन्होंने कहा है कि जी जड़ावाले जैसे वाक़ये की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात मुमकिन दिखाई नहीं देते हैं और इसकी वजह नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन देर से जारी होना बताया गया है। अब इलेक्शन जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के मुताबिक 14 दिसंबर के बाद जारी होगा ये शेड्यूल और निगरां हुकूमत की तश्कील का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। निगरां काबीना ने आज अपने ओहदों का हलफ उठाया और वो कल से मैदान अमल में भी होंगे। अब तवक्कुआत यही है कि जो निगरां हुकूमत है वो गैर जानिबदारी और शफाफियत का मुजाहरा करते हुए जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने में कामयाब होगी। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवा देती है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के से सीनियर जो रहनुमा अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तजिया का नज़ीर लगारी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब से शुरू करना चाहूँगी। जनरल साहब, अभी हमने जो हाल ही में हमारा 76वां जश्न आज़ादी मनाया और 2 रोज़ बाद ये वाक़या देखने में आया है जिससे सर शर्म से झुक गए हैं। हमारा दीन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देता है, ये बड़ा क्लियर है। तो क्या ये दीन को समझते नहीं है ऐसे लोग या समझना चाहते नहीं हैं? या ये बड़ी बदनसीबी है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जब वो मदीना में भी गए तो उन्होंने सारे मज़ाहिब की और ख़ुसूसन चर्चेज़ और ईसाइयों के लिए उनके बड़े अहकामात मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका सारों का मज़ाहिब की जो है हमें इज़्ज़त करनी है। तो और फिर ये है कि चूँकि पाकिस्तान एक ज़ेर अताब मुल्क समझा जाता है, मगरब में एक इस्लामोफोबिया है, एक हकारत की नज़र से देखते हैं पाकिस्तान को एज ए न्यूक्लियर एंड मिसाइल पावर को डाइजेस्ट करने को कोई तैयार नहीं है। तो हमारी छोटी सी बात भी ऐसी होगी तो वो पूरी दुनिया में नशर होती है लीडिंग न्यूज़ बन के। वेयर एज आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर मणिपुर के अंदर तकरीबन 300 चर्च जला दिए गए और बहुत ज़्यादती की और वो सिर्फ क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ ही वो मुहिम थी। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तो अमन का गहवारा बनना चाहिए और यहाँ तो हर तरह के मज़ाहिब आप देखें और अल्लाह का ये करम है। और ये यहाँ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की इंतहाई आप देखिए, हमारी सेनेट के अंदर मैंने देखा कि हमारी एक हिंदू मज़हब की हमारी एक जो खातून थी वो ना सिर्फ ये कि नॉर्मल सेनेटर थी बल्कि उनको एक दफ़ा चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पे भी बिठाया गया। हमारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर आप ये देखिए कि क्रिश्चियंस लेफ्ट मेजर जनरल्स बने और बहुत से अहदे पे कुछ सिख हैं। तो मतलब ये है कि हर बंदे का अपना एक व्यू पॉइंट है, हम उनके मज़ाहिब की इज्जत करते हैं और पाकिस्तान तो टॉलरेंस और सब्र का जो है वो दर्स देता है। जस्टिस भगवान दास, उनका भी नाम मेरे ख्याल से मिलना चाहिए।
جی آپ دیکھیں بھگوان داس ہیں، جسٹس کارنیلس ہیں، آپ ان کا بھی دیکھیں کہ ان کے طور کے اوپر کس کے سودوں یہ لوگ چلے گئے ہیں، اور یہ بالکل آن دیئر میرٹ گئے ہیں، اور یہ اس میں کوئی کسی قسم کا احسان نہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یا باقی جگہ پہ اسرائیل کر رہا ہے، یا دنیا کے اندر جو اسلامو فوبیا ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں آئے دن بے حرمتی کی جاتی ہے اور مختلف کی جاتی ہے، ہم تو ان کی شدید مذمت ان کی بھی کرتے ہیں، اور اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسی بات ہو تو سخت ترین سزائیں، اور پوری جو حکومت، ہر طبقہ فکر کے لوگ، ان کا تعلق کسی جماعت سے ہے، کسی طبقے سے ہے، کسی صوبے سے ہے، کسی اقلیت سے ہے، سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے اتنا ہی جتنا کسی دوسرے کا پاکستان ہے، تو ان کو تحفظ دینا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ نے جنرل عبدالقیوم صاحب کو بھی سنا۔ لغاری صاحب، عدم برداشت ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے، جس کا زور جہاں چلتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ظلم سے باز نہیں آتا ہے۔ ابھی لغاری صاحب یہ جو رضوانہ تشدد کیس ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی چل رہا تھا، پھر رانی پور میں جو پیری مریدی سے وابستہ گھریلو ملازمہ کی جو تشدد سے ہلاکت کی خبر آئی وہ بھی ہمارے سامنے۔ تو ہم دوسرے کو انسان آخر کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیوں ظالم بنے ہوئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس طرف جانے سے اس معاشرے کو روکے گا کون؟ ہوگا کیسے صحیح ہے؟ دو بڑے اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این سے سینیٹر عبدالقیوم اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر نثار کھوڑو۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ اہم بات یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے سسٹم میں خرابی ہے، یہ خرابی ہماری تعمیر میں مزمن ہے۔ ہم نے ایک متوازن معاشرہ قائم کرنے کی طرف توجہ نہیں دی ہے، اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کی حامل افراد، گروہ، شخصیات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر کہیں بھی مذہبی عدم رواداری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سندھ کے اندر آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہم تھرپارکر میں جاتے ہیں، آپ نے جیسے سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے ہمیں بتایا کہ کرشنا کماری انہیں ہمیں بالکل ہمارے ساتھ ہماری بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، اور ہم جب بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی اور مذہب کے یا کوئی وہ ماننے والے ہیں، لیکن ایک بطور شہری کے، بطور پاکستانی کے ہم ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں لگتا ہے کسی قسم کا بھی۔ ان کو اپرچونیٹی ان کی پارٹی نے دی ہے کہ اقلیتوں سے وہ آئی ہیں، نمائندہ بنی ہیں، ہمارے یہاں یہ اسپیس بھی موجود ہے، لیکن گروہ، طبقات، افراد ایسے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں سندھ میں بھی ہوتا ہے کہ جبری بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ان سے جبری نکاح کر لیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی بچی نے کنورژن کیا ہے اور اس طرح سے کیا ہے۔ اس سلسلے میں قانون سازی بھی ہوئی ہے، لیکن پنجاب میں یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور بہت سنگین ہے کہ جس طرح سے یہاں ٹارگٹ کیا گیا بہت سی جگہوں پر، بہت سے ایسے مقامات ہیں، دو تین تو بڑے اہم ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا کوٹ رضاکشن میں، ایک واقعہ ہوا تھا یہاں اکاڑا میں ہوا تھا، یہ واقعہ جو ہوا ہے کل والا واقعہ یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ کسی شخص نے یہ شرارت کی ہے کہ جناب اس نے ایک الزام لگایا ایک کسی بھی یعنی عیسائی اقلیت کے لوگوں کے اوپر، اور پھر اس کو جواز بنا کر لوگوں میں اشتعال پھیلایا اور لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ ہماری سوسائٹی میں اشتعال کہاں سے آتا ہے؟ یہ غصہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ناراضگی کہاں سے آتی ہے؟ یہ مارنے مرنے پر تل جانے کا رویہ کہاں سے آتا ہے؟ لوگ اپنے طور پر کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنے طور پر آزادانہ طور پر سوچنے کا ہم نے موقع ہی نہیں دیا ہے۔ ہم اڈھیلتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں، ہم ایک دوسرے کو کافر 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 کہتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ جو ہیں باقاعدہ فتویٰ فروشی کرتے ہیں۔ اور پھر اسٹیٹ نے جس طرح سے یہ دینا چاہیے نا کہ آپ تمام مذاہب کو آزادانہ پریکٹس کی اجازت دیں، اور لوگوں کے اوپر یہ نہ مسلط کریں کہ جناب آپ نے صرف یہ مذہب اپنانا ہے، باقی مذہب نہیں ہے۔ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ عیسائی ہیں۔ ہم ان کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی عیسائی ہے؟ اور کسی بھی معاشرے میں، صرف یہ نہیں پاکستان میں نہیں، کسی بھی معاشرے میں۔ سوال لے کے کھوڑو صاحب کی طرف
ٹھیک ہے لغاری صاحب، یہ سوال ہے کہ میں کھوڑو صاحب کی طرف جاتی ہوں. کھوڑو صاحب آپ نے نذیر لغاری صاحب کو بھی سنا اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کو بھی سنا. کھوڑو صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رضوانہ کیس اس میں بھی بات گھمانے کی کوشش کی گئی، اگر میں کوئی جھوٹ بولا گیا تو شاید غلط نہیں ہوگا، اب یہاں بھی غلط بیانی کی گئی ہے. ہمیشہ سے واقعات ہو رہے ہیں، اب سوال یہ کہ کیا یہ واقعات خدا نخواستہ ہوتے چلے جائیں گے یا اس کی روک تھام بھی ممکن بنائی جائے گی، اور اگر ممکن بنائی جائے گی تو روک تھام کیسے ممکن بنائی جائے گی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب نذیر لغاری صاحب جہاں بولتے ہوں وہاں نثار کھوڑو کیا بولے گا؟ وہ دل سے بولتے ہیں اور حقیقتیں جو معاشرے کی خرابیاں ہیں ان پر نظر ڈال کے بولتے ہیں. معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو پرووک کرتے ہیں. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں دنیا کے ساتھ وہاں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں جواز بنا کر اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. اب کس کو بھول جائے گا، کسے کو بھولے گا کہ بابری مسجد کیا مسلمانوں کے ذہن سے نکل جائے گی بات؟ ابھی جو سویڈن میں ہوا کیا وہ بات ذہن سے نکل جائے گی؟ اب اس لحاظ سے یہاں بھی کچھ نہ کچھ کر کے یہ خواہ کی دل کی بھڑاس نکالنے والی جو بات ہے وہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں سندھ کو دیکھ کر تھوڑی سی اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں سندھ میں ایک مسجد اور ایک ہندو اڈیرو لال ایک جگہ ہے. یہاں مندر اور مسجد میں صرف ایک دیوار ہے اور وہ چلتی رہتی ہے اور وہاں لوگ عبادت کو آتے رہتے ہیں. رسول نے بھی یہی کہا کہ یہاں نہ کوئی اجمی ہے نہ عربی ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کی اجازت ہے. قائد اعظم نے بھی کہا کہ بھئی ہر ایک جیسا ہے. لیکن یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرووک کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تعصب پھیلاتے رہتے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ پھیلاتے ہیں. جس پر کبھی الزام لگا فنڈامنٹلزم کا، جس پر الزام لگا اسلامو فوبیا کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے رویوں سے اپنے اوپر چپساں کرتے ہیں. ہمارے رویے اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہ باتیں نکلتی جائیں گی. بات دراصل یہ ہے کہ کوئی کرائم کرتے وقت کسی سے پوچھتا نہیں ہے، حکومت بعد میں ہی جاگتی جب تو کچھ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فیلیئر ہے، میرا بھی فیلیئر ہے، نذیر لغاری کا فیلیئر ہے، تو جنرل عبدالقیوم صاحب کا فیلیئر ہے، تو پتہ نہیں کتنے ادیبوں کا فیلیئر ہے، کتنے شاعروں کا فیلیئر ہے، کتنے مولوی صاحبان کا فیلیئر، کتنے ذاکروں کا فیلیئر ہے کہ ہم معاشرے کو وہ نہیں بڑا دل کر کے چلنے والی بات پہ نہیں کرتے. لیکن کرائم پر ری ایکشن ہو گیا، بہت افسوس ہے. بدنامی ہوئی پاکستان کی، بدنامی ہوئی ہمارے اس مائنڈ سیٹ کی جس کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں. اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جو آپ نے پوچھ لیا وہ تو اویئرنیس ہے، وہ تو باتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات ہے. پاکستان کو 76 سال ہو گئے لیکن یہ سب شاعری، سب فیض احمد فیض، حبیب جالب، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، ان سب کا جس کا بھی نام لوں میں، ان سب کی شاعریاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہوتی ہیں لیکن اثر نہیں کرتی. اس وجہ سے ہمارے معاشرے پر یہ سوال اٹھتے ہیں. ٹھیک، چلیں اب کچھ سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں جنرل عبدالقیوم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نگراں وزیر اعظم نے کابینہ فائنل کر لی ہے. جنرل صاحب بڑے اہم نام کابینہ کا حصہ ہیں، تو آپ کے خیال میں ایک اہم مستحکم اور غیر جانبدار نگراں حکومت کی بنیاد اب یہ رکھ دی گئی ہے آپ کے مطابق؟ جی ہاں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلدو ہم بڑے مشکل ترین حالات سے تو گزر رہے ہیں، یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بیکاز بہت سی ناکامیاں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی گئیں، اور سب سے زیادہ ایشو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ہے جس سے آپ کی سوورینٹی تک افیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہے، لیکن ابھی اس مشکل اور ان مشکل ترین حالات سے نکلنا بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سلور لائننگ یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے آج آپ کے ملک کے اندر آئین برقرار ہے. یعنی کئی ملک ورسٹ کنڈیشن میں چلی جاتے ہیں جہاں ٹوٹل آپ دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. یہ نمبر 2 عدالتیں آپ ہماری فنکشنز کر رہی ہیں. نمبر 3 ہماری پارلیمنٹس موجود ہیں. تو ایک سٹرکچر تو موجود ہے. ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ کیا پارلیمنٹ مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہے, کیا عدلیہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے, اور کیا انتظامیہ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنی گورننس کو بہتر ترین کریں. تو آج اگر ہم ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت ختم ہوئی, 5 سال کا ایک پارلیمنٹ کا ختم ہوا, اور دوسری ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, تو گڈ انف. ہم وی پرے ٹو اللہ المائٹی کہ یہ جو لوگ ابھی چنے ہیں کافی بہت اچھے لوگ ہیں, تجربہ کار ہیں, یہ اپنی سیاست سے اوپر اٹھ کے اور اپنی صوبائیت یا لسانیت یا اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس سے اوپر اٹھ کے ملک کے لیے کام کریں. اور مین پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایفیکٹولی اپنی وہ کرائے, الیکشن کرائے, اور جو حکومت ہے باقی وہ یہ دیکھے کہ جن پالیسیز پہ ملک کو ڈالا گیا ہے ان کو آگے مؤثر طریقے سے لے کے جایا جائے, اور اس کے ذریعے اگر کوئی انیشیٹو ہے تو وہ لیا جائے. آپ اپوزیشن پارٹیوں سے بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان ٹچ رہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا کرم ہے, اچھی بات ہے. اور آئی ایم شیور کہ ابھی سینٹ کے جو الیکشن 11-12 مارچ کو ہونے ہیں اس سے پہلے یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو 90 ڈیز کا جو پیریڈ ہے وہی ایک آئینی پیریڈ ہے, لیکن اگر اس سے تجاوز کونسل آف کامن انٹرسٹ کی وجہ سے یا سینسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنا ٹائم ٹیبل ورک آؤٹ کر لیں اور اس کو ساروں سے کنسلٹ کر لیں اور اس ٹائم ٹیبل کو اناؤنس کر دیں, تاکہ کوئی انسرٹنٹی نہ ہو کہ یہ ڈیٹ ہے 15 فروری ہے, 10 فروری ہے, یا ہم نے دسمبر نومبر میں کرا دینے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو سینسز ہوا یا جو آپ کا جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی بنیاد بنا کے بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. صرف ووٹرز کی لسٹ ہی اپڈیٹ نہیں ہوتی, بلکہ ملک کے اندر بہت سا ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے, اور وہ اگر آپ نے کیا ہوا. اور ابھی تو جنرل صاحب یہ الیکشن کمیشن ہے تو اب یہ واضح کہہ دیا نا کہ عام جو انتخابات ہیں وہ 90 دن میں تو نہیں ہو سکیں گے, جو نئی حلقہ بندیاں اس کا اسکیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو فارم ڈیٹ آنی چاہیے نا کہ کیا یہ ٹائم ٹیبل ہوگا, اس وقت الیکشن ہوگا ان دنوں میں, اور اس کے مطابق لوگ شروع کریں اپنی اپنی پارٹیاں, اور ان کو فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشنز ہوں. اور اس کے بعد ٹھیک ہے, یہ سوال لے کے میں کھوڑو صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. ٹھیک ہے, بلکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک ہے, بریک کے بعد کھوڑو صاحب آپ کی طرف آؤں گی. تینوں کے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نذیر لغاری صاحب, جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, انصار کھوڑو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا نثار کھوڑو صاحب, قیوم صاحب نے جو گفتگو کی تھی عبدالقیوم صاحب نے, تو آپ سے میں اس پر آپ کا موقف جاننا چاہ رہی تھی, لیکن بریک کا وقت آ گیا تھا. کھوڑو صاحب یہ واقعی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی حلقہ بندیاں اس کا اسکیڈول تو جاری ہو گیا, لیکن ایک ایگزیکٹ ڈیٹ پتہ ہونی چاہیے یا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کب تک انتخابات ہو جائیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سے ظاہر بات ہے کیا سرائیں ہیں اپنے تجزیے تبصرے عام الفاظ میں تکوں پہ چل رہے ہیں لوگ کہ جی نہیں یہ تو اگلے سال نومبر تک چلے جائیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں 2025 تک چلے جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیبرری مارچ تک ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, ہم پہلے ہی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن قوم کو بھرپور اعتماد میں لے. دنیا ترقی کر چکی ہے, اور یہ ضروری ہے کیا کہ الیکشن کمیشن 4 مہینے لگائے حلقہ بندیاں کرنے کی. آپ کو پتہ ہے کہ حلقے بندیاں ہو سکتی ہیں, 2018 میں بھی ہوئی تھی, 2018 میں بھی ہوئی تھی, ابھی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن 4 مہینے لگنا ضروری ہو سکتا ہے نہ ہو. ابھی بھی پرسوں جو میٹنگ ہوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. سجیشنز آئیں نئی حلقہ بندیاں بنانے کا, لیکن آگے بات بڑھی نہیں. پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پٹیشن داخل کر دی ہے کہ جی وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو فیصلے ہیں اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اب یہ سپریم کورٹ میں بھی بات آ گئی, لیکن یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کو روکتی نہیں ہیں. الیکشن کمیشن دن رات لگا کے کم عرصے میں بھی حلقہ بندیاں کرے. سارے پاکستان کی جو سیٹس ہیں وہ بڑھ نہیں رہی, سیٹس اتنی ہی رہیں گی,
صرف ایک گلی ادھر جائے گی، ایک محلہ ادھر جائے گا. یہ کرتے ہوئے ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹی بیس پہ الیکشنز ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کے لحاظ سے ہر جماعت کا جو نشان ہے وہی کام آتا ہے. ایک محلے میں بھی اگر پیپلز پارٹی ہے تو دوسرے گلی میں بھی پیپلز پارٹی ہوگی، اسی طرح سے دوسری پارٹیاں بھی ہوں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی ایکسرسائز میں نہیں ہوں. انہوں نے اپنے لیے سہولت بھی ادا کر دی ہے کہ اگر ایک ضلع میں کچھ ووٹ کم ہو جائیں تو ضلع کراس بھی کر سکتی ہے کانسٹیٹوئنسی، ضلع کی باؤنڈری کو کراس کر کے دوسرے ضلع سے بھی کچھ حصہ لے کر اور کانسٹیٹوئنسی کو پورا کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کر سکتے ہیں. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نومبر سے بات آگے نہیں بڑھے اور یہ ہم واپس اس پٹری پہ آ جائیں، جمہوریت کی پٹری. اور جو ہوگا عوام کے اوپر ہے، جس کو اچھا سمجھیں گے اس کو ووٹ دیں گے. اپنی اگر غرض رکھ کے کہیں گے کہ جی جب تک میں نہیں جیتوں تب تک الیکشن نہیں ہو، تو میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ جی میں نہیں ہوں تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دو. میں ان میں سے نہیں ہوں. اللہ خیر کرے. اچھا اب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. لغاری صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں. کھوڑو صاحب، لغاری صاحب یہ بلوچستان سے کاکڑ صاحب اس نام پر اختلافات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ حالانکہ میرے مطابق یہ بڑا ایک گڈ جیسچر ہے. اگر ہم چیئرمین سینٹ کی بھی بات کریں، پھر یہ کاکڑ صاحب کے نام کی بھی بات کریں، کیونکہ احساس محرومی کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے بلوچستان کے حوالے سے، تو وہاں سے کسی نام کا نگراں وزیر اعظم کے طور پر آنا یہ تو میرے خیال سے بڑا خوش آئند ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا جیسچر بھی گیا ہے کہ جناب چھوٹے صوبے کے کسی بھی شخصیت کو بنایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم بھی اور نگران وزیر اعظم بنے ہیں، اور اس سے پہلے ان کو باقاعدہ امپورٹنس دی گئی. پہلے بھی نگران وزیر اعظم بلوچستان سے بن چکے ہیں، اس سے پہلے بھی نگران وزیر اعظم بنے ہیں بلوچستان سے. اب یہ دوسری بار بن رہے ہیں، اور خدا کرے کہ کبھی ایسا وقت بھی ہے کہ بلوچستان سے پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے ہیں، بلکہ میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم تھے، وہ بھی رہے ہیں. اچھا اب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد، کوئی مہینہ بھر کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس بھی ان کا اعلان ہو چکا ہے، وہ بھی بلوچستان سے ہوں گے. ایک دفعہ تو کور کمانڈر بھی بلوچستان کے تھے، رہے ہیں. انشاءاللہ وقت بھی آئے گا جب آرمی چیف بھی بلوچستان سے ہوں گے. کوئی ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ وقت بھی انشاءاللہ آ جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے. اور ملک جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور ملک دیکھیں یہ جغرافیہ جتنا بھی ہے نا، یہ جغرافیہ ہماری سلامتی کا ضامن ہے، اور اسے قائم رہنا ہے ہمارے بعد بھی، اور ہمیشہ قائم رہنا ہے. ہمیں اس کو ساتھ لے کر رکھنا ہے. لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، کسی صوبے سے کسی کی شکایت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور وہ شکایت جائز بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چیئرمین سینٹ، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں، یہ سب ایک صوبے سے ہو جائیں گے، اور ان کے دور میں الیکشن ہوگا. تو میرے خیال میں ہم زیادہ بہتر نتائج کی توقع کرتے ہیں. لیکن جو نثار صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس کی حمایت کروں گا کہ اس سیٹ اپ کو آپ اعلان کر دینا چاہیے کہ 3 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے، الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. ڈیلیمیٹیشن اور انتخابی فہرستوں کی تیاری میں کوئی غیر معمولی وقت نہیں لگے گا. اب یہ موقع کہ جناب فلاں کو تیاری کا موقع ملنا چاہیے، اس کو انتخاب کی مہم چلانے کا موقع ملنا چاہیے، تو یہ تو ہوگا، سارے لوگوں کو ملے گا موقع. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی میرے خیال میں. اچھا لغاری صاحب، میں آپ کی بات کو سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. ادھر سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کل قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور ہمیشہ بڑی میچور، بڑی بردباری سے بات کرتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ ابھی جو صورتحال لگ رہی ہے، اور حال ہی میں جو 1.25 سال یہ حکومت 13 پارٹیوں کی رہی، تو ایک ایکسپیریمنٹ سمجھ لیں، ایک تجربہ سمجھ لیں، کتنا کامیاب تھا، کتنا نہیں، اس پہ انالیسس کیا جا سکتا ہے. تو آگے جا کے بھی کوئی مخلوط سیٹ اپ نظر آتا ہے کہ مخلوط حکومت آئے گی، کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی، اور پھر مصلحت سے جو فیصلے ہوں گے. تو اس وقت جو ملک کو ضرورت ہے، کیا مخلوط حکومت فائدے میں جائے گی ملک کے لیے اگر بات کی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کیا 10 سال تک یہ میرے خیال سے مخلوط حکومت ہو تو بڑا فائدہ ہی ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت
ایبسولوٹ میجارٹی لے لیتی ہے تو اسے اپنی حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے. پہلی بات وہ چاہے پنجاب سے ہو وہ پارٹی, چاہے سندھ سے ہو. سندھ پنجاب کی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں, پارٹیاں جو ملک گیر پارٹیاں ہیں وہ ظاہر ہے ملک گیر پارٹیاں ہیں. انہیں اگر کوئی ایک پارٹی میجارٹی حاصل کر لیتی تو اسے حق ہے کہ وہ بنائے. اگر نہیں حاصل کرتی ہے تو پھر تو آپ کو بنانا پڑے گا, حکومت جو ہے وہ مخلوط حکومت کی طرف جانا پڑے گا. اگر کوئی جماعت ایسا بھی ہے کہ 2/3 میجارٹی لے لیتی ہے وہ, تو اس کو کون سی مجبوری پڑی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مخلوط حکومت بنا دی پڑے. تو یہ اچھا یہ بھی ایک بہتر اپروچ ہے کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لے لیں, اس میں پھر کسی کو چھوڑ نہ دیں, سب کو آن بورڈ لے لیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اور کہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایسے مسائل سے گزر رہا ہے جن کی وجہ سے ہمیں سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اگر یہ ایسی اپروچ آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں سیاست کے اندر زہر بہت پھیل چکا ہے, اور زہر جس طرح سے پھیلایا گیا تھا اور جس طرح سے جن لوگوں کی طرف سے پھیلایا گیا تھا اب وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں شکایت تھی, سینیٹر جنرل عبدالقیوم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں شکایت تھی کہ کسی کو لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہیں, اور سیاست کے اندر آ کر کسی کو لاڈلا, پیارا, دلارا اور میٹھا پیارا اس طرح سے نہ بنائیں. سب کے لیے میدان ہموار ہونا چاہیے اور ان کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. وہ جب بنا لیا اور ایک کو لے کر بھی آ گئے تو وہ ملک کے لیے ایک مسئلہ بن گیا. نہ صرف ملک کے لیے مسئلہ بنا, تمام سیاسی عمل کے لیے مسئلہ بنا. نہ صرف تمام سیاسی عمل کے لیے مسئلہ بنا بلکہ وہ ملک کے اداروں کے لیے مسئلہ بنا, اور سیکورٹی ادارے کے لیے تو باقاعدہ حملہ آور ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں آپ کو گملے اپنے توڑنے پڑیں گے اور کیاریاں جو ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. آپ سیاست کو قدرتی انداز میں آگے بڑھنے دیں, اسی سے ہی اچھا ہوگا. نئے گملے, نئے کیاریاں, نئے لوگ, نئے پودے وہ سیاست میں اب تک تو نتیجہ نہیں دے سکیں, آگے نتیجہ دیتے ہمیں نہیں اندازہ اس کا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ کا لاسٹ کامنٹ, اور لغاری صاحب نے جو گفتگو کی اس پر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں 2 سے 2.5 منٹ ہیں. جی دیکھیں, پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے لغاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی وہاں ہوگا. میں جب 1966-67 میں فوج میں آیا تو جنرل موسیٰ خان ہمارے چیف آرمی سٹاف تھے, اور اس کے علاوہ بلکہ کمانڈر ان چیف تھے. اس کے بعد جنرل وحید کاکڑ بھی تھے, اور بہت سے آبویسلی جگہ ملی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بہت سے لوگ جو بلوچستان سے آتے رہے تو انہوں نے وہاں کی گورننس کو امپروو کیا, جو چیف منسٹر بھی آئے, جو گورنر بھی آئے, جو لگے رہے, کیا وہاں سیکیورٹی کی سچویشن امپروو ہوئی ہے, اور کیا ہم نے ان لوگوں کے کانفیڈنس کو ون کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جب یہ لوگ آئے ہیں جو ابھی ٹیم ہے تو اللہ تعالیٰ کرے ون کرے. نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آئیڈیلی ملک کے اندر ایک جماعت کو میجارٹی ہونی چاہیے, اور اگر 2/3 میجارٹی ہو تو اور اچھا ہے. وہ اپنے مینیفیسٹو کو طریقے سے امپلیمنٹ کرا کے تو ہے, اور اس کے ساتھ ایکولی امپارٹنٹ ہے کہ اپوزیشن کی عزت کی جائے. اپوزیشن بھی الیکٹڈ لوگ ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی الیکٹڈ ہے, اور اپوزیشن اپنا ایک رول ادا کرے. لیکن اگر آپ کے پاس میجارٹی نہیں ہے, مائنارٹی گورنمنٹ ہے, تو تجربہ یہ شو کرتا ہے کہ جب آپ ایک کولیشن بناتے ہیں نا تو پھر بہت سی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. ہر پارٹی جو شامل ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے وزیر کتنے لیں گے, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری مدد حاضر ہوگی, آپ آگے آئے, آپ آگے کریں اور آپ دکھائیں ہمارا کیا مطلب ہے. میں اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ بھی مائنارٹی گورنمنٹ تھی, اور ساتھ جو دوسرا تھا, ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اتنے زیادہ اگر 80-85 وزراء کی بنانی پڑی کیبنٹ, تو یہ کوئی ایک جماعت ہوتی تو شاید اتنے نہ ہوتے. تو میرے خیال میں آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ایک جماعت ہو, قومی جماعت ہو, علاقائی جماعتوں سے اس خول سے ہم باہر نکلیں, اور وہ جماعت جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرے, اور جب ٹائم کے اوپر الیکشن ہو تو اپوزیشن کو موقع دیا جائے, اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کے ممبرز کا بھی اتنا ہی امپارٹنٹ رول ہے جتنا گورنمنٹ کا ہے, بلکہ زیادہ ہے, چونکہ وہ اس کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں. تو ان کی بھی عزت اور وقار میں کبھی بھی جو ہے کمی نہیں آنی چاہیے.
ٹھیک ہے جی، آپ نے ٹائم کی بات کی، کمی کی بات کی، اور ٹائم کی کمی ہے اور مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، تینوں مہمانوں کو شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دور اکنامکس کے بعد اب پاکستان میں ایک نئے معاشی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر جو اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر رہ چکی ہیں، اب نگراں وزیر خزانہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال چکی ہیں. ڈاکٹر شمشاد بینکاری، اسٹاک مارکیٹ اور عالمی مالیاتی اداروں سے معاملات میں زبردست مہارت رکھتی ہیں. اب آگے جا کے ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیق صاحب. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر شاہد صاحب، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو جو موجودہ حالات ہیں؟ ڈاکٹر شمشاد ایک بہترین چوائس دکھائی دیتی ہیں، لیکن آتے ان کو کن اہم جو امور ہیں ان پر آپ کے مطابق توجہ دینے کی اشد ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات پچھلی حکومت نے طے کیے ہیں اس پر ہر قیمت پر اس پر عمل درآمد ہو، چونکہ 1.8 ارب ڈالر ہمیں ملنا ہے اور اس کے بغیر ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی. تو اس پر تو عمل درآمد کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری یہ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں، ہماری جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ کریں، اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو باہر سے فنڈس ارینج کریں. اور تیسری یہ کہ عوام کو اگر ریلیف نہ دے سکیں تو کم سے کم ان کے اوپر ظلم نہ کریں جو ممکن ہے. مگر ان تینوں سے زیادہ ایک اور اہم کام ہے، اور وہ کام یہ کہ شاید آج نہیں تو کل صبح تک سپریم کورٹ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو یہ بتا دیں کہ جناب 2024 کے شروع میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ایک بہت بڑی رقم کے قرضے کے لیے جانا ہے جس کی بہت سخت شرائط ہوں گی. تو اس لیے اگر نگراں حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہوتا نہیں کہ کریں، تو 90 ڈیز سے زیادہ جتنا تاخیر کریں گے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا اور آئی ایم ایف کی شرائط سخت سے سخت ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے، جمہوریت سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہوتی ہیں ہماری سلامتی کو خطرہ ہے. تو یہ تو میں نے 4 باتیں آپ کو بنیادی بتا دیں. اب اس کے بعد جو اہم ترین کام ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں 3000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے. حکومت پاکستان کے بجٹ تقریر میں کہا گیا تھا جون 2022 کے، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم اس کو چوری کو روک کے وصول کر کے آمدنی بڑھا کے عوام کو دیں گے. وہ جاتے جاتے اس کو 4000 ارب کر گئے. اب ان کا کام یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سیل بنایا جائے، ہائی پاورڈ سیل، اور اس کا کام صرف یہ ہو کہ ایف بی آر کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ 4000 ارب روپیہ وصول ہو سکتا ہے، نہ عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اپروول کی ضرورت ہے، بلکہ اگر یہ وصول نہیں کریں تو ایز اے لا اسٹوڈنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون سے انحراف ہوگا. تو اس لیے وہ سیل ایف بی آر کے پیچھے پڑ جائے کہ آپ نے چوروں کو بہت مارات دے دیں. اب جن کے اثاثے چوری کے پاکستان میں ہیں، جس کی تفصیل حکومت کے پاس ہے، ایف بی آر کے پاس ہے، جس کے لیے عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان سے وہ وصولی شروع کریں. اور 1 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جنائیں کہ جناب علی ہم نے اتنا یہ وصول کر لیا ایڈیشنل، اب ہمیں اجازت دیں کہ پیٹرول میں اتنا اضافہ جو کرنا تھا وہ ہم نہ کریں. یہ سیل بہت امپورٹنٹ ہے، اگر یہ نہیں کیا تو بڑی زبردست تباہی پاکستان کے اندر آئے گی. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، اگر ہم پیٹرول کی بات کریں، مہنگائی پہ باقاعدہ تیل چھڑک رہا ہے، اور ویسے میں جو شرح سود ہے وہ نیچے لانا کتنا ناممکن دکھائی دیتا ہے. مطلب سیدھے الفاظ میں کہ مہنگائی اب کیسے نیچے آئے گی، کیسے صنعتوں کو سستا قرضہ ملے گا؟ ہماری روپے کی قدر جس تیز رفتاری سے گری ہے 2-3 سال میں، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. اس سے پیٹرول بھی بڑھتا ہے، تمام امپورٹڈ چیزیں بھی بڑھتی ہیں، بجلی بھی بڑھتی ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھتے ہیں، تمام چیزیں بڑھتی ہیں. تو جس ملک کی امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہوں وہاں تو یہ تو ہوگا. لیکن ایک کام جو شمشاد اختر خود کر سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھیں، جو آپ نے بڑا عام لفظ استعمال کیا خاموشی سے، مانیٹری پالیسی کا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت پاکستان میں 12.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا 12.5% مئی میں 2022 میں، تو انہوں نے بڑھانا شروع کیا کہ ہم مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو 22 تک لے گئے، اور مہنگائی 13.5 سے جو ہے وہ 29 پر آ گئی یا 38 پر آ گئی تھی 1 مہینہ پہلے. اس کا مطلب یہ کہ مانیٹری پالیسی ناکام ہے، اور شمشاد اختر کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کے زمانے میں بھی ناکام تھی، آج بھی ناکام ہے. جب تک اس کے ساتھ آپ اصلاحات نہیں کریں، وہ اصلاحات کرنے کی بات کریں. اور وہ ایک عام ترین سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی چوری کا پیسہ، جائز ناجائز پیسہ مارکیٹ سے ڈالر خرید کے کھلی منڈی سے
اور اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کر کے باہر چلا جاتا ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سال میں 15 ارب ڈالر گیا. اگر صرف ایک قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ بینک یہ کہہ دے کہ جناب یہ جو آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں ضرور خریدیں, آپ کو روپے پہ اعتبار نہیں ہے نہ کریں, اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں بھی جمع کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن تعلیم اور علاج معالجے کے علاوہ پیسہ باہر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر شاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن. بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.